बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुरान हकीम की जिस आयत का एक हिस्सा मैंने तिलावत किया है, इसका मतलब है कि मफ़हूम यह है कि अल्लाह का ज़िक्र कसरत से करो ताकि तुम फलाह पा जाओ। आज से चंद दिन पहले की बात है। मैं असल में एक केस स्टडी आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, रूहानी इलाज के हवाले से, रूहानी मसाइल के हवाले से, हमारे माशरती मसाइल के हवाले से, कि कैसे कैसे सनसनीखेज़ किस्म के मामला दुनिया में होते हैं और हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है पिछले 15-20 साल में इस डिजिटल और सोशल मीडिया के इनकलाब के बाद, उसने हम इंसानों को किस कदर चैलेंजेस से दो चार कर दिया है, उसके ऊपर एक जीती जागती सच्ची और एक फैक्ट बेस्ड एक आपको मैं एक वाक़या कह लें या एक रुदात कह रहे हैं, उसके सिलसिले में आपको हो सकता है किसी के लिए इसमें रहनुमाई हो। आज से चंद दिन पहले मैं बैठा अखबार पढ़ रहा था तो एक मुझे कोई कॉल आई और एक ख़ातून है, उनके साथ मेरा पुराना रब्ता है मुख्तलिफ़ मसाइल के हवाले से। तो और आज से चंद साल पहले अपने ज़ौक़ से, अपने शौक़ से, अपने ख़्याल से उन्होंने मेरे मना करने के बावजूद इस बात का इजहार किया, इसरार किया कि मुझे आप बैयत कर लें। तो मैंने उनको समझाया, पूछा आपको पता है बैयत किसको कहते हैं? तो उसने कहा हाँ मुझे समझ है। मैंने कहा आपको पता है बैयत का मतलब क्या होता है, ये क्या चीज़ होती है, इसके कितने आदाब और कितनी शराइत होती हैं और ये किस लिए की जाती है? तो उन्होंने कहा नहीं मुझे इसकी काफ़ी समझ है और मैं आप ही के हाथ। मैंने कहा कि आप फिर किसी और अच्छे आदमी को तलाश करें जो बेहतर बंदा हो, जो आपकी तरबियत कर सके, जो आपको फैज़ दे सके। मैं तो आम आदमी हूँ, गुनहगार हूँ। लेकिन उन्होंने जब बहुत इसरार किया तो फिर इनकार करना भी ठीक नहीं था, तो मैंने उनको बैयत किया और असबाक भी सिखाने की कोशिश की। वो बड़ी पढ़ी लिखी खातून है, तो वो फिर राब्ते में रही, उनके मुख्तलिफ मसाइल थे और भी मामलात थे। तो वक्त गुज़रने के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता एहसास हुआ कि जो बड़े लोग होते हैं, जो बड़े फिगर्स होते हैं, उनके नज़दीक हर शख्स को किसी न किसी तरीके से इस्तेमाल करना होता है। हर शख्स किसी न किसी अफ़ादे के लिए होता है, वो किसी न किसी काम के लिए मुफीद होता है, उसको एक टूल के तौर पे इस्तेमाल करना ही होता है। तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे ये बात का एहसास हुआ कि मैं भी एक किसी न किसी के लिए शायद टूल ही हूँ। तो जो बेचारे फ़कीर दरवेश, दुनिया के ठुकराए हुए, बिल्कुल माशी लिहाज से और मामलात के लिहाज से दुनिया में पीछे रह जाने वाले लोग, ये तो किसी के काम के लोग नहीं होते। और जिन्होंने ख़ुद ही सारी शिकस्तें, ख़ुद ही सारी हार अपने गले में हार बना के पहन ली होती है, वो तो किसी के काम के नहीं होते। लेकिन बहरहाल दुनिया इस्तेमाल तो हर किसी को ही करना चाहती है यहाँ पे, चाहे खोटा सिक्का ही क्यों ना हो। तो ये सिलसिले चलते रहे। अभी कुछ दिन हुए मुझे उनकी काफ़ी वक्फे के बाद एक कॉल आई, तो बहुत परेशान थी वो। उन्होंने बताया कि मैं बड़ी अज़ियत में हूँ क्योंकि मेरी बेटी बड़ी अज़ियत में है। जो मेरा दामाद है वो बहुत ही भारी रूह है और बल्कि उन्होंने कहा कि वो मतलब उसके बारे में बाकायदा एक गाली निकाली। उन्होंने कभी किसी को गाली नहीं निकाली। मुझे बड़ी दुख हुआ। मैंने कहा यकीनन ये बहुत तकलीफ़ में है। उफ़। तो उन्होंने कहा कि वो मेरी बेटी को सोशल मीडिया पे और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बहुत उसका अतमान कर रहा है, उसको बेइज़्ज़त कर रहा है, उसकी जो समाज में इज़्ज़त है उसको तार तार करने की कोशिश कर रहा है, उसको ब्लैकमेल कर रहा है। और उसके दोनों छोटे से जो बच्चे हैं उनको वो यूरोप के एक मुल्क की तरफ लेके जा रहा है और वो कह रहा है कि बच्चे मुझे दे दो। और उनके जो आपस में झगड़े और मतलब बहुत बुरी हालत थी। तो मुझे कहने लगी कि आप कुछ करें ना, कम से कम इतना तो करें कि इसका मुंह बंद हो जाए और ये
میں ان کی بات سنتا رہا اور پھر سننے کے بعد میں نے کہا اچھا میں آپ کو کچھ دیر میں رابطہ کرتا ہوں، 2-3 گھنٹے کا ٹائم دیں. اور 2-3 گھنٹے کے بعد پھر شاید ان سے بات ہوئی تو وہ بتانے لگیں کہ مجھے آج کسی بہت ضروری کام سے کینیڈا جانا ہے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں. ظاہر ہے ماں کو اپنی اولاد سے محبت تو ہوتی ہے اور ظاہر ہے شدید ہوتی ہے اور بغیر کسی مفاد کے ہوتی ہے. تو وہ پھر میں نے کہا ٹھیک ہے آپ سفر کریں دیکھتے ہیں پھر اس کو. پھر وہ یہاں سے لمبی فلائٹ ہے کینیڈا کی، وہ چلی گئیں. پھر وہ وہاں سے مجھے فون کرتی رہیں. میں تو کچھ عرصہ ہوا ہے، اللہ کی مرضی کچھ ایسی نہیں ہے کہ میرے پاس فون ہو، تو میرے پاس تو فون ہی نہیں ہوتا. تو اتفاق سے وہ ایک نمبر ان کے پاس تھا کوئی، تو وہ میری گھر میں سے کسی کے پاس تھا، تو وہ اس نمبر پہ کال آئی ان کی، تو انہوں نے مجھے بات کروائی. تو یہ بات سامنے، یہ اتنی بات ہو سکی. چنانچہ وہ وہاں سے یہاں سے چلی گئی. میں نے اس سلسلے میں اللہ سے عرض کی، مراقبہ کیا کہ مجھے اجازت ملے تو میں ان کا کام کرنے کی کوشش کروں یا نہ کروں. تو 2-3 دن تک دل مانا نہیں اور رہنمائی ملی نہیں. تو پھر میری بات بھی نہیں ہوئی ان سے. پھر بالآخر وہ جب ہم سے بات ہوئی تو میں نے کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے، یہ میں بہت کھول کھول کے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. میں نے کہا بات یہ ہے کہ آپ کا جو داماد اور آپ کی بیٹی ہے نا، یہ دونوں زندگی میں آئندہ اپنی زندگی کے دن اکٹھے گزار نہیں سکیں گے. اور جس قسم کی وہ بھاری روح ہے نا آپ کا داماد، جس جگہ پہ آپ نے شادی کر دی ہے بیٹی کی، یا جس طریقے پہ آپ مجبور ہو گئی تھی اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے، وہ اس قابل تو تھا ہی نہیں. اور اب جو بظاہر آثار نظر آ رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک ہی زندگی بہتر انداز میں گزار سکے گا. یہ دونوں اکٹھے ایک جگہ پہ زندگی نہیں گزار سکیں گے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ کسی طریقے سے اس سلسلے کو، اس معاملے کو، اس کہانی کو، اس سٹوری کو ختم کیا جائے، کہ ہیپی اینڈنگ کی طرف لانا چاہیے. تو وہ تو بہت بے کس اور بے بس تھیں. اور میں انہیں بار بار کہہ رہا تھا کہ آپ روئیے گا نہیں، آپ کے رونے سے مجھے بہت تکلیف اور گھبراہٹ ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا جی اس کے لیے کچھ کریں. تو پھر میں نے انہیں بتایا کہ میں نا اب لوگوں سے ملتا ملاتا نہیں ہوں، اور میری اپنی کچھ اس قسم کی ایکٹیویٹیز ہیں کہ جس میں میں سماج میں لوگوں کے ساتھ زیادہ رابطے میں بھی نہیں ہوں، اور میں اللہ کا ذکر کرنے میں اور اپنے سلسلے کے اسباق پڑھنے میں وقت میرا گزرتا ہے. تو میں یہ کام کرتا نہیں ہوں. لیکن کیونکہ آپ بہت تکلیف میں آ گئی ہیں تو میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ آپ اس عذاب میں سے نکل جاؤ. لیکن یہ جو کام ہے، یہ کام کرنے کا آپ کو ایک ہدیہ دینا پڑے گا، اور وہ ہدیہ آپ پہلے جو ہے نا وہ مینیج کر دیں مجھے. اچھا وہ کافی سمجھتی ہیں اس ساری بات کو کہ یہ کیسے ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے. کہتی ہیں اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کو ہدیہ بھجوا دیتی ہوں. پھر مجھ سے انہوں نے مطلب جو اس کے لیے ضروری چیزیں تھیں انہوں نے مجھ سے کہیں مانگی. پھر اس پہ وہ خاموش ہو گئی ہیں 1-2 دن. پھر اس پہ بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ وہ میں 5-7 دن میں واپس آ جانا. میں نے تو مطلب پھر میں اس کے بعد کرتی ہوں. ان کا اوکے. بہرحال میں نے انہیں بتایا کہ یہ جو مہینہ ہے، یہ مہینہ بڑا اہم مہینہ ہے. میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا کام کرنا ہی ہے ہم نے، تو یہ محرم کے مہینے کی ابتدا سے پہلے کیا جائے، کیونکہ آپ تو جب آئیں گی تب محرم کی 1 تاریخ شاید ہو گئی ہو یا ہونے کو ہو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ابھی خالی ٹھیک ہے. اب روحانی علاج میں کوئی آج کل میں نے نہیں دیکھا کوئی کسی کا علاج کرتا ہے یا کوئی ذکر کرتا ہے یا کوئی وظائف پڑھتا ہے اور کسی کی مصیبت کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہر کوئی کہتا ہے کہ وہ آپ کے اوپر جادو تھا ہم نے کاٹ کر دی، آپ کے اوپر جنات تھے ہم نے نکال دیے. کرتے کراتے کچھ بھی نہیں ہے. کیوں نہیں کرتے کراتے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جنات اگر ہم نے نکالے تو جنات ہمارے دشمن ہو جائیں گے. اس کے ساتھ تو دشمنی ہے، نکالنے والے کے ساتھ ڈبل ہو جاتی ہے. تو ہمارے بھی بچے ہیں بھائی، ہم اس کام کے لیے تو نہیں بیٹھے ہوئے یہاں پہ. یہ تو بائی پروڈکٹ میں ایک اللہ پاک نے عنایت کر دیا یہ والا علم. ورنہ ہم نے کوئی اللہ کی محبت کے راستے میں کوئی اس کام کے لیے تھوڑی، کوئی روحانی معالج بننے کے لیے تھوڑی ہم لوگ اس راستے میں آئے تھے. وہ جناب اب کسی کو سمجھ نہیں آتی، کیونکہ اب دنیا میں سچ تو ہوتا نہیں ہے. سچ تو بہت کم ہے. کہیں جنگل پہاڑ میں کوئی بیٹھا ہوگا جو سچ بولتا ہوگا اس معاملے میں، ورنہ سب کچھ تو فلمی باتیں ہی ہیں نا. تو وہ
مجھے اللہ کی توفیق سے میں صبح جب نماز پڑھتا ہوں فجر کی، تو فجر کی نماز کے بعد مجھے اللہ توفیق بخشتا ہے تو میں 2000 دفعہ اعوذ باللہ پڑھتا ہوں، پوری 2000 دفعہ پوری بسم اللہ پڑھتا ہوں، 3000 دفعہ پہلا کلمہ پورا پڑھتا ہوں، پھر 1500 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتا ہوں، پھر 1500 دفعہ سورہ کوثر اللہ پڑھنے کی توفیق دیتا ہے۔ پھر اس طرح اس کے علاوہ بہت ساری آیات ہیں اور کئی اسباق ہیں، اسماء الحسنہ ہیں، درود پاک ہیں، یہ سب میں پڑھتا ہوں۔ اور پھر ہر نماز کے بعد میں ایک دفعہ سورہ فاتحہ، ایک دفعہ سورہ آیت الکرسی، ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص، 18 دفعہ سورہ علم نشرہ، پھر 100 دفعہ وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، پھر 100 دفعہ لہ مقالید السماوات والارض، پھر 100 دفعہ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، پھر 100 دفعہ سلام علی نوح فی العالمین پڑھتا ہوں، پھر اس کے علاوہ 100 دفعہ یا کریم و یا حفیظ ہو، اور 100 دفعہ یا سلام ہو یا نافع ہو یا باقی ہو، اور 100 دفعہ یا ہادی ہو یا غفور ہو۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر میں دعا کرتا ہوں۔ یہ ہر نماز کے بعد اللہ پاک توفیق بخشتا ہے، میں نے اس کو ایسے ہی پڑھنا ہوتا ہے۔ اور یہ جتنی میں نے آپ کو اس سے پہلے والے جو وظائف بتائے، ان کو پڑھنے میں لگ بھگ جو صبح سے شروع ہوتے ہیں اس میں بھی تقریباً 2-2.5 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ یہ 2-2.5 گھنٹے جو لگتے ہیں، یہ سمجھیں کہ یہ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے اس کی توفیق بخشتا ہے، ورنہ یہ کوئی اگر کسی کو بھی بتاؤ تو یہ جھوٹ لگتا ہے کہ یہ کیسے بندہ پڑھ لیتا ہو۔ بھائی جب اللہ چاہتا ہے تو وہ وقت میں برکت دے دیتا ہے اور بندہ پڑھ لیتا ہے۔ اور یہ صرف ایسے خالی پڑھنا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، یہ میں جہاں پہ بیٹھا ہوں یہاں پہ بالکل میرے سامنے ایک اللہ کے نام اسم اللہ یہ لکھا ہوا، یہ دیکھیں میرے سامنے ہے، یہ لکھا ہوا نا، یہ والا فریم یہ میرے سامنے پڑا ہوا ہوتا ہے، اور میں اس فریم کو دیکھ کے مسلسل پلک جھپکے بغیر یہ سب چیزیں پڑھتا ہوں، سب وظائف اور سب اوراد میں پڑھتا ہوں۔ اور ان کو پڑھنے کے بعد اور ہر نماز کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد میں اسی قطعے کے سامنے آ کے بیٹھ جاتا ہوں، اور پھر یہ جو میں نے ابھی ساری آپ کو دعائیں اور آیات بتائیں اور وظائف بتائیں جو ہر نماز کے بعد میں پڑھتا ہوں، وہ بھی میں اس اسم اللہ کی نظر بینی کرتے ہوئے پڑھتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ چشتی، سہروردی، قادری، نقشبندی سلسلے کے جو اسباق ہیں جن کی ہمیں اجازت ہے، وہ سب اسباق بھی اس پہ انہی کی طرف اسی کو دیکھتے ہوئے میں پڑھتا ہوں۔ اور پھر اس کے ساتھ جو سلسلہ سلطانیہ کے 5 اسباق ہیں وہ بھی اسی طرح میں اس کے میں سے 3 مختلف سلاسل کے اسباق کے اوپر میں نے ویڈیوز کر دی ہوئی ہیں جو 1-1 گھنٹے سے زیادہ کی ہیں، جس میں کہ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ 1200 دفعہ پڑھیں تو یہ حاضری ہوتی ہے اس میں۔ چشتی، سہروردی اور قادری سلسلے کے 9 اسباق ہیں، 8-9 اسباق ہیں، اور جو سلسلہ نقشبندی ہے اس کے اس سے زیادہ ہیں، نفی اسباق اس کے علاوہ ہے۔ تو یہ ایک ایسا فل پیکج پروگرام ہے کہ جس میں کئی دفعہ 12-14 گھنٹے لگ جاتے ہیں یہ سب پڑھنے پڑھانے میں، اور یہ ہمارا روز کا معمول ہے۔ روز رات کو ہم پھر شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں کہ باری تعالیٰ معاف کرنا، جو ہمیں جس طریقے سے تیرا ذکر کرنا چاہیے تھا اس کا ہم حق ادا کر نہیں سکے، اور یقیناً کون حق ادا کر سکتا ہے اللہ کے ذکر کا۔ تو اس پہ یہ سب کچھ نا یہ اس طرح سے معمول سے چلتا ہے کہ یہ ایسے ہی رہتا ہے یہ سارا معمول، کہ ہمیں اس بات میں دلچسپی نہیں ہے کہ دستار کیسی بندی ہے، یہ بات میں دلچسپی نہیں ہے کہ جو ہم نے پیراہن پہنا ہے یہ چمک رہا ہے کہ نہیں چمک رہا۔ ہمیں دلچسپی اس میں ہے کہ بس ہم نے ہمارے اللہ کے نام کی زیارت کرنے میں اور ذکر کرنے کے درمیان کوئی حائل تو نہیں ہوا۔ اب یہ پورے کا پورا جو پروگرام ہے، یا کوئی آدمی جو 10 منٹ بیٹھ کے بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے نا، تو وہ کبھی بھی کسی بھی صورت میں کسی کی طور پہ بھی کمپرومائز نہیں کرتا کہ ان چیزوں کو سائڈ پہ کر دے کسی کی مدد کرنے کے لیے۔ تو جب ہم کسی کی حامی بھر لیتے ہیں مدد کرنے کی، تو پھر جب میں نے حامی بھری تو میں نے ان سارے کے سب کو موقوف کر دیا، اور میں بیٹھ گیا ان اسباق کو اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے جو کہ اس وقت کی سچویشن میں اس خاتون کے لیے، اس کی بیٹی کے لیے، اس مصیبت میں سے نکلنے کے لیے ضروری تھا۔ تو جب میں نے وہ پڑھنا شروع کیا تو ظاہر ہے وہ بہت جلالی اسباق ہوتے ہیں، کئی اسباق ایسے ہوتے ہیں جو بہت جلالی ہوتے ہیں، بندہ کہتا ہے یار کچھ نہیں ہوگا، لیکن میں نے جو اللہ پاک نے جس قسم کے اسباق کی مجھے تعلیم دی ہے، سکھا دی ہیں، پڑھا دی ہیں، اور اس میں مجھے اللہ نے آسانی کر دی ہوئی ہے، وہ اس کو تو 800-900 دفعہ پڑھنے کے لیے کوئی کہیں پہ کتابوں میں نہیں لکھا ہوا کہ پڑھیں، بلکہ کتابوں میں ہے ہی نہیں وہ اسباق۔
تو میں نے کوشش کر کے تقریباً 4.25 لاکھ دفعہ وہ اسباق پڑھ دی، ٹھیک ہے، حالانکہ 1.25 لاکھ دفعہ بھی بہت تھا، لیکن بس میرے دل میں خیال تھا کہ بچی بہت اچھی ہے اور بڑی تکلیف میں ہے، اور اس کی کس نے مدد کرنی ہے، اور اس ماں کو جو ماں ہونے کی ممتا تو ہے اس میں، لیکن اس کو اس سارے علم کا، اس سارا کام، اس کی ساری شرائط تو نہیں آتی، تو یہ کیسے کرے گی یہ سارا کچھ۔ لیکن جب آپ کسی پتیلے میں کھانا پکاتے ہیں نا، گوشت پکاتے ہیں تو آگ پہ تو رکھتے ہیں، اور جب آگ پہ رکھتے ہیں تو اب سب کو پتہ ہوتا ہے کہ جلے گا کچھ بھی نہیں، لیکن کھانا بھی تیار بھی بڑا لذیذ ہوگا، لیکن کیا آپ کو خیال پتیلا ٹھنڈا رہتا ہے؟ پتیلا بھی تو گرم ہوتا ہے نا، جو آپ نے دیگچہ رکھا ہوتا ہے آگ کے اوپر وہ پگھلتا تو نہیں ہے، لیکن گرم تو اچھا خاصا ہوتا ہے نا۔ اسی طرح جب انسان اللہ کے اسماء الحسنہ پڑھتا ہے اور جلالی اسباق پڑھتا ہے، اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے اس کی اپنا ایک ایٹماسفیئر ہے، اس کا اپنی ایک خاص قسم کا اورا بننا شروع ہوتا ہے اس کے ارد گرد، وہ کوئی آسان کام تو نہیں ہوتا، اس میں ہماری ساری کی ساری فیملی لائف ڈسٹرب ہوتی ہے، ہمارے سارے کے ساری جو پڑھنے پڑھانے کا اسباق کا نظام ہوتا ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، بلکہ ہمارا جو بھی کوئی کام کاروبار دھندا ملازمت نوکری ہوتی ہے وہ بھی ڈسٹرب ہوتی ہے، اپنی ذاتی چاہت چاہنا نہ چاہنا، لائکنگ ڈس لائکنگ، یہ سب سائڈ پہ رکھنی پڑتی ہیں، تو پھر آپ جا کے یہ سب کچھ کرتے ہیں، اور پھر جب آپ اس طرح کا ذکر کرتے ہیں تو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آپ کے ارد گرد فرشتے بھی اکٹھے ہوتے ہیں اور مومن جنات بھی اکٹھے ہوتے ہیں، وہ آپ کے کاموں کو بناتے بھی ہیں، پھر ہر کام کو کرنے کی اپنی اپنی شرائط ہوتی ہیں، جب ساری باتیں کھول کے کر دی جاتی ہیں تو پھر ان باتوں کو پورا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ میں نے کافی انتظار کیا، وہ جب تشریف لے آئیں اور میں نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی تو بات نہیں ہو سکی، تو پھر بھی میں نے پھر اس بات کو 2-4 دن گزر گئے تو بیچ میں پھر اندازہ ہوا کہ وہ شاید بیمار ہیں، علیل ہیں، ان کو فیور ہے اور ہائی فیور ہے بتایا گیا۔ لیکن یہ جو روحانی کام ہوتا ہے، جب آپ کسی سسٹم کو ڈسٹرب کرتے ہو یا موڈیفائی کرتے ہو یا علیحدہ کرتے ہو کسی چیز کو، تو کچھ تو ہوتا ہے۔ آپ جب آپریشن تھیٹر میں سرجن جب کسی کو آپریٹ کرتا ہے دل کا یا کڈنی کا اور اس کے پیٹ کو کاٹتا ہے تو کچھ تو خون نکلتا ہے نا بھائی، ایسا تو نہیں ہوتا کہ خالی اسی چیز کو آپ ٹھیک کر کے ٹانکے لگا کے صاف کر کے بہتر کر کے دوبارہ سے ٹانکے لگا کے بند کر دیتے ہیں، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اس کو کوئی انجری نہیں آتی، اس کو کوئی سٹچز نہیں آتے اور اس کی بلیڈنگ بھی نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہوتا نا۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی کے اندر اب اتنا حوصلہ یا اتنی محبت یا اتنی کشادگی ہو کہ وہ کسی اور کے لیے جو ہے نا وہ اتنا سارا وقت بھی نکالے، اتنا سارا مشکل کام بھی کرے، حصار میں بھی بیٹھے اور اپنی آنکھیں بھی ایسے کھول کے رکھے 8-8 7-7 10-10 گھنٹے تک کے لیے، اور پھر اتنی بڑی تعداد میں یہ سارے اسباق بھی پڑھ دے اور دعائیں بھی اللہ سے کرے، اور اس کو جو بھی اس کی شرائط ہوتی ہیں روحانی علاج میں اس قسم کے معاملات کو صحیح کرنے کے لیے، ان سب کے کا بھی پابند ہو، نہ اپنے فیملی سے صحیح طریقے سے انٹریکشن کر سکے، نہ آپ سماج میں انٹریکشن کر سکے، نہ اس کے ذمے جو کام ہے وہ ان کاموں کو وہ پورے طریقے سے کر سکے، اور جن بزرگوں سے یہ اجازت ہوتی ہے چیزوں کی، تو یہ کیا کوئی آسان کھیل ہوتا ہے کیا؟ یہ سارے وہ پشتوں میں کہاوت ہے کہ اگر ندی کے کنارے پڑے ہوئے جو گول بڑے بڑے پتھر ہوتے ہیں نا، وہ اگر نرم ہوتے تو خربوزے سمجھ کے گیدڑ ہی ان کو کھا جاتے، یہ کام سارے کر لیتے نا تو پھر تو یہ بہت آسان بات ہوتی نا، ہر کوئی کر لیتا، تو یہ آتا کس کو ہے؟ اس کو یہاں پہ لوگوں کو وضو کے 4 فرض نہیں آتے کہ وضو کے فرض کیا ہے، یہاں پہ لوگوں کو استنجا کرنا اور غسل کرنا نہیں آتا، تو اللہ کا ذکر کوئی کرے گا، کوئی وظائف پڑھے گا اور اس کے اچھے نتائج نکلیں گے تو دور کی بات ہے۔ اور دوسری ہے کہ اللہ کے ذکر کی طرف کون لوگ آتے ہیں؟ زیادہ تر تو لوگ کالے علم کی طرف جاتے ہیں، بلیک میجک سیکھنا چاہتے ہیں، قبالہ جادو سیکھنا چاہتے ہیں، اور جادو کے ذریعے سارے اپنے نظام کو سیدھا کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے قرآن کی طرف اور اللہ کے اسماء الحسنہ کی طرف اور اللہ کے نبی کے طریقے کی طرف کون آتا ہے؟ دکھائیں ذرا مجھے۔ اب ان کو ساری باتیں سمجھ میں آ رہی تھیں، لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ ہدیہ پیش نہیں کیا ہم نے، تو اس کو تو ایسا یاد ہی نہیں ہے کہ یہ ہدیہ پیش کرنا تھا۔ اوکے، ایک ظاہر ہے
ہمارے پاس ایک لمٹ ہے، اس لمٹ کے بعد تو ہر آدمی کی ایک خاص لمٹ ہے، ایک خاص لمٹ کے بعد میں نے کہا اب ہمارا قصور نہیں ہے۔ جیسے ہی میں نے یہ میسج کیا یا یہ پیغام پہنچایا، اس کے بعد حالات ایک دم سے پلٹنا شروع ہو گئے، وہ جتنی بھی بنے ہوئے کام تھے وہ بگڑنا شروع ہو گئے۔ سب سے پہلے خراب بات کیا ہوئی کہ ایک تو وہ وہاں پہ آگے وہ بیمار ہوئی، اور بیمار ہونے کے بعد ابھی وہ تھوڑی سی طبیعت بحالی ہوئی تھی تو ان کی والدہ تشریف لے آئیں، والدہ تشریف لائیں، اور وہ شاید ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، تو وہ کافی اس کے بعد پہلی دفعہ وہ آئی تھی اپنی بیٹی کے گھر، تو وہ آ کے رکنا چاہ رہی تھی وہاں پہ، تو ایک آدھا دن بھی شاید نہیں گزرا تھا کہ وہ گر گئیں تو ان کو کوئی انجری ہو گئی تو وہ ہاسپٹلائز۔ یہ پہلا بھی واقعہ ہوا ہی تھا اور میں نے یہ میسج کیا ہی تھا، تو ایک اور واقعہ رونما ہو گیا کہ ان کا ایک کوئی کمرشل ایریے میں کوئی پلازا ہے شاید، تو اس میں رات کوئی سلنڈر پھٹ گیا، دھماکہ ہو گیا، اور وہ ایسا ہوا کہ وہ جل گئی اور عمارت، اور وہ مطلب بے پناہ نقصان ہو گیا، مطلب کوئی ایسا لگتا ہے کہ 80% سے زیادہ وہ اس کا سارا نظام ہی جو ہے نا وہ ختم ہو گیا۔ کئی لاکھ روپے کا تو شاید شیشہ ہی ٹوٹ گیا اس میں، لاکھوں روپے کا۔ تو لیکن اس پے در پے ہونے والے نقصانات کے سیکوینس کو اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ تو ہیپیزڈلی ہو گیا ہے، تو پھر اٹس اوکے بھائی، ہمارا کیا لینا دینا اس بات سے۔ لیکن جب آپ شرائط پوری نہیں کرتے کسی کام کو کرنے کی، تو پھر یہ والے سارے مسائل فیس کرنے پڑتے ہیں، اور یہ پھر اس وقت تک رکتے نہیں ہیں جب تک کہ آپ شرائط پوری نہیں کر دیتے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی آدمی اللہ کا کوئی فرض کرے کہ آدمی ہے سورہ مزمل پڑھ رہا ہے، او بھائی سورہ مزمل پڑھ رہے ہو، مطلب آتا ہے اس کا شان نزول معلوم ہے، اس کا تلفظ اور قرات صحیح آتی ہے، تجوید کے قوانین معلوم ہیں، پاکی اور صفائی کا خیال رکھا ہے، اپنا حصار کیا ہے، اور اب تمہارے ارد کے جتنے بھی تعلقات ہیں وہ سر شرعی ہیں۔ اب ایک عورت ہے جس کو اس کے شوہر نے 500 دفعہ طلاق دے دی اور پھر وہ اس کے ساتھ ہی رہ رہا ہے، اب وہ سورہ مزمل پڑھے گی تو مجھے بتائیں کہ اس کا کیا نور اترے گا، اس سے کیا اس کو فائدہ حاصل ہوگا، جب تک کہ وہ ضروری شرعی حکم جو ہے وہ پورے نہیں کریں گے۔ آپ سماج سے ڈریں اور اللہ سے نہ ڈریں۔ آپ کو سماج کے سامنے بے عزت ہوتے ہوئے ڈر لگے، لیکن اللہ کے سامنے بے عزت ہوتے ہوئے ڈر نہ لگے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ یہاں پہ بھی سرخرو ہو جائیں گے اور وہاں پہ بھی سرخرو ہو جائیں گے؟ یہاں پہ بھی سرخرو نہیں ہوں گے اور وہاں پہ بھی اللہ کے سامنے بھی سرخرو ہم نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو بات سمجھ جائیں۔ آپ کو جو کوئی جہاں کہیں پہ بھی ہے اس ایکسپیرینس کو اپنا مشاہدہ سمجھ کے جذب کرنے کی کوشش کرے۔ جس کسی کو بھی جو فیض جس طریقے سے ملا ہوتا ہے وہ اسی طریقے سے اس فیض کو بانٹتا ہے۔ ایک صاحب تھے، ان کو نا وقت کے کتب سے ملنے کا بڑا شوق تھا کہ یار کون ہے جو کتب تو ہوتا ہی ہوتا ہے کوئی نہ کوئی، تو وہ خود بھی بہت ذکر اذکار کرتا تھا اور لوگوں سے پوچھتا بھی تھا کہ بھائی کوئی کتب ہو تو بتائیے، کوئی کتب ہو اللہ کا بندہ، اللہ کا دوست۔ تو کئی لوگوں نے بتایا جی فلاں، کوئی کسی نے کہا فلاں جگہ چلے جاؤ، فلاں شخص ہیں، وہ جائے تو دیکھے تو مطمئن نہ ہو، کہ نہیں یار یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک دفعہ اس کو کسی نے کہا کہ وہ جو فلاں علاقے میں ایک ریلوے کی پٹری ہے نا، اس پٹری کے ساتھ 1-2 دکانیں ہیں نا، جہاں پہ وہ گاؤں میں ایک صاحب ہے، وہ بیسیکلی حجام ہے، وہ حجام جو ہے اس وقت کا کتب ہے۔ اس کو بڑا انٹرسٹ ہوا، یہ وہاں پہنچ گیا، سفر کر آ کے وہاں پہنچا، جا کے بیٹھ گیا، جا کے بیٹھا، کچھ لوگ اپنے حجامت کروا رہے تھے، بال بنوا رہے تھے، جب ایک ایک کر کے لوگ ختم ہوئے چلے گئے، یہ اکیلے رہ گئے، تو بابا جی نے پوچھا جی بیٹے آپ نے بھی بال کٹوانے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں حضور میں آپ کو پہچانتا ہوں کہ آپ کون ہیں، بال کٹوانے نہیں آئے، میں آپ کی زیارت کرنے آیا، مجھے پتہ ہے کہ آپ وقت کے کتب ہیں۔ وہ خاموش ہو گئے بزرگ، اور انہوں نے کہا اچھا تو پتہ ہی چل گیا، تو بتاؤ ہمارے پاس کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا حضور آپ کے پاس جو فیض ہے نا یہ مجھے چاہیے، یہ جو آپ کے پاس فیض ہے یہ مجھے چاہیے۔ تو ان بزرگوں نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، تم اس طرح کرو، اپنی یہ قمیض اوپر کرو۔ انہوں نے دامن سے اس بندے نے اپنی قمیض اوپر کی، ان بزرگوں کے ہاتھ میں ایک اسطرا تھا، انہوں نے 3 جگہ سے اس کا پیٹ پھاڑ دیا، خون میں لت پت آنتیں باہر آ رہی ہیں، کچھ لوگوں کو پتہ چلا، وہ لے گئے ان کو،
کسی طبیب نے، حاذق حکیم نے، کسی نے علاج کیا، اللہ نے کرم کیا، کچھ 1-2 ماہ لگے اور وہ کچھ وقت کے بعد اس کو شفا ہو گئی، وہ صحت یاب ہو گیا، چلنے پھرنے لگ گیا، نارمل ہو گیا۔ وہ دوبارہ ان بزرگوں کے پاس آیا، کہا حضور ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ نے جب ہمیں میں نے کہا کہ ہمیں آپ کا فیض چاہیے جو آپ کے پاس ہے، تو آپ نے میرا 3 جگہ سے پیٹ پھاڑ دیا، میں تو مرتے مرتے بچاؤں۔ تو ان بزرگوں نے کہا کہ بیٹے یہ بات بتا کہ جو تو نے فیض مانگا تھا مجھ سے، وہ فیض تم کو ملا کہ نہیں ملا؟ ان کہ فیض تو مل گیا، فیض تو میرے پاس آ گیا ہے۔ تو ان بزرگوں نے بھی اپنا پیٹ اٹھا کے دکھایا، اور ان کا پیٹ بھی 3 جگہ سے پھٹا ہوا تھا، کٹا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا مجھے جس نے یہ فیض دیا تھا وہ اسی طریقے سے دیا تھا، تو جس طریقے سے مجھے فیض ملا ہے اسی طریقے سے میں اس کو بانٹتا ہوں۔ تو جس کو جس طریقے سے فیض ملا ہوتا ہے وہ اس کو اسی طریقے سے بانٹتا ہے، وہ اس سے ہٹ نہیں سکتا۔ ہم جب کسی کے کام ہوتے ہیں تو ہم کسی کا کام کرنے کے لیے جلدی کیے تیار نہیں ہیں۔ جب ہم کسی کا کام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو ہم سب سے پہلے اس کو کہتے ہیں بھائی کوئی گارنٹی نہیں ہے، جھوٹ ہوتی ہے گارنٹی، مرضی اللہ کی بڑی ڈاڈی ہے، پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر جب علاج کرتا ہے، آپریشن کرتا ہے، اس کو کہتے ہو کہ بھائی گارنٹی دو گے ہمارا پیشنٹ ٹھیک ہو جائے گا؟ اس کو تو کہتے ہیں آپ اپنی کوشش کریں، کوئی بات نہیں اپنی کوشش کریں۔ اس کو تو لکھ کے بھی دیتے ہو کہ اگر یہ مر گیا تو ہم پولیس کیس نہیں کریں گے، ہیں؟ ہم گارنٹی نہیں دیتے۔ بھائی کو پوچھے بھائی یار اس کا ٹائم فریم یہ کیسے کتنے وقت میں ٹھیک؟ بھائی یہ بھی نہیں پتا ہم کو، یہ بھی اللہ کو ہی پتا، ہمیں کیوں پتا ہوگا اور ہمیں کیسے پتا ہوگا؟ یہ غیب کا کام ہے، یہ اللہ کو پتا ہے، میں نہیں پتا۔ دو، اور اگر کوئی بتاتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے وہ۔ تیسری بات، کوئی پوچھتا ہے کہ ہمارے اوپر یہ کالا علم، یہ جادو، یہ کس نے کیا؟ بھائی ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، تو ہم کسی کا کیوں جھوٹا نام لیں؟ ہمیں نہیں پتہ چلتا، اس سوال کا بھی ہمارے پاس جواب نہیں ہے۔ اور چوتھی بات کہ ہم ہر وہ کام جو روحانی علاج کا کوئی بھی کام ہو، جادو کا یا جنات کا، ایک بیماری کا کوئی علاج کروانے کے لیے ہمارے پاس کوئی آتا ہے، وہ ہم کو شرعی طور پہ صحیح کام لگتا ہے۔ جب وہ ہم کرتے ہیں تو کرنے سے پہلے اس کو یہ سب کچھ بتانے کے ساتھ اس کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ بھائی ہم ہدیہ لیں گے اور یہ ہدیہ یہاں پہ رکھ دو، اس کے بغیر ہم نہیں کریں گے۔ پھر کوئی بھی آ جائے وہ ہدیہ ہم نے لینا ہے، نہیں تو نہیں کرنا۔ تو کیا ہدیہ لینا غلط کام ہے؟ تو بھائی جنہوں نے شرائط مقرر کی ہیں ان سے پوچھو، یا ہم نے کہا ہے ہمارے پاس آؤ، ہم نے کہا ہمیں کال کرو اور بتاؤ کہ ہمارے ساتھ فلانا مسئلہ ہو گیا اور اس کو حل کریں تو ہم مر جائیں گے۔ جب آپ اپنے ہی رونا پیٹنا سنائیں گے، فریاد کریں گے اور ہمیں مجبور کریں گے یہ کام کرو، تو جب ہم کام کرنے کی شرائط بتاتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کھڑے کیوں نہیں ہوتے ہو؟ اب مجھے بتائیں کہ کوئی 1,00,000 سوا لاکھ 2 لاکھ کا نقصان بڑا نقصان ہوتا ہے یا 50 60 70 لاکھ روپے کا نقصان بڑا نقصان ہوتا ہے؟ پتہ نہیں ابھی آپ نے اور کتنے نقصان برداشت کرنے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ کسی کی زندگی اہم ہوتی ہے یا یہ جو کرنسی نوٹ اہم ہوتے ہیں؟ ہمارے ہاں پہ تو زندگی اور موت کا کشمکش میں لوگ ہوں تو اس وقت بھی اگر اللہ پاک سے کاروبار کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم لوگ کہ یار یہ پیسے بھی بچا لو اور جان بھی بچا لو۔ اور بھائی پیسے آپ کو کیا فائدہ پیسوں کا؟ اگر فرض کریں میں ہی مر گیا اور میرے پاس پیسے ہیں تو میرے بریانی پکانی تھی، بریانی کھانی، بریانی تو میرے مرنے کے اوپر جو کٹھے ہو کے قرآن پڑھیں گے وہ کھائیں گے، مجھے تو نہیں ملے گی۔ میں زندہ رہوں گا تو میں بریانی کھاؤں گا نا بھائی۔ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی ایسی کھیر کھاتے نہیں ہوتا کہ آپ نے بیٹھ گئے اور آپ نے سبق پڑھنا شروع کر دیا، وظائف پڑھنے شروع کر دیا اور آپ کا کام ہو جائے گا۔ اس کو پڑھنے کی اجازت ہوتی ہے، پھر اس میں اسپیشلائزیشن ہوتی ہے، پھر آپ کو ایک روحانی بیک اپ حاصل ہوتا ہے، پھر آپ کو اس تائید کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں اور مومن جنات کے ذریعے طاقت عطا کرتا ہے، پھر وہ اللہ کے حکم سے اس کام کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر جس کسی نے اس کو سکھایا ہوتا ہے، وہ بنایا ہوتا ہے، وہ جو موکلات ہوتے ہیں، یہ جو فرشتے ہوتے ہیں، جو مومن جنات ہوتے ہیں، ان کے اس سب کو اس کام پہ جب اللہ مامور کر دیتا ہے اپنے حکم سے، تو اس سے پہلے جس نے جو بھی شرائط لگائی ہوئی ہوتی ہیں وہ شرائط بھی پوری کرنی ہوتی ہیں۔ شرائط آپ پوری نہیں کرنا چاہتے ہیں تو پھر مسائل تو ہوں گے، مسائل تو ہوں گے اور آزمائشیں تو آئیں گی، تکلیفیں تو پہنچیں گی، نقصان تو ہوں گے۔ اب جب آپ سارا کچھ کرنے کے بعد کہیں جی اب ہم اللہ سے رجوع کر لیں گے، تو بھائی پہلے کیوں نہیں رجوع کیا اللہ سے؟ اور اللہ سے رجوع کرنا اتنا ہی آسان ہے تو پھر پیش کیوں آتی ہے ضرورت یہ سارے کاموں کی؟ بات یہ ہے کہ اللہ نے ایک طریقہ بنایا ہے آپ کو۔ جب آپ کے کسی بندے کو، کبھی کسی بھی انسان کو جب
کینسر ہو جاتا ہے تو اللہ سے رجوع کیوں نہیں کرتا, ہاسپٹل سے رجوع کیوں کرتا ہے؟ کیوں؟ اللہ نے اسباب بنائے, بھائی جانا پڑے گا وہاں پہ, علاج کروانا پڑے گا کسی مولوی سے. اسی طرح روحانی معاملات کا بھی یہی معاملہ ہے. تو جب تک شریعت کو پریارٹی نہیں دیں گے اور جس بندے کے ہاتھ پہ آپ نے بیعت کی اس کے سامنے سرنڈر نہیں کریں گے مکمل طور پہ, عقل میں بات آئے عقل میں نہ آئے, سمجھ میں آئے نہ آئے, تجربے سے صحیح لگتی ہو نہ لگتی ہو, اس کے سامنے اس کی ہر بات کو مانیں گے نہیں نا, تب تک آپ کو فائدہ حاصل نہیں ہوگا. اور جب تک آپ چلاکی کے ساتھ, جب آپ بھائی جو بندہ زندگی ہار کے بیٹھ گیا, دنیا ہار کے بیٹھ گیا, اپنی شہرت ہار کے بیٹھ گیا, اپنی ایجوکیشن ہار کے بیٹھ گیا, اپنا اس نے سارا کچھ اللہ کی راہ میں اللہ کے عشق میں آگ لگا دیا اور بس اللہ کے نام کے سامنے بیٹھ گیا اور اللہ کا ذکر کرنے میں مصروف ہو گیا, اتباع سنت میں لگ گیا, ٹھیک ہے, آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی بیوقوف آدمی ہے, اس کو ہم اس طرح استعمال کریں گے کہ اس طرح سادھو صاحب کی طرح ہیں کہ اب میں اس کو ایسے استعمال کروں کہ اس طرح استعمال کروں, بمبے کی پولیس کا سب سے ٹاپ کا آفیسر جو ہے وہ میں نے اڑا کے ادھر منگوا لیا ہے اور اب یہ میرے لیے کام کرے گا. یہ کوئی اب تک 56 نہیں چل رہی, ٹھیک ہے نا, یہ اب تک 56 نہیں ہے, یہ اسکرپٹ کسی نے لکھا ہوا نہیں ہے. جو لوگ اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیتے ہیں ان سے ذہین فتین کوئی نہیں ہوتا. جو لوگ اللہ اور اللہ کے نبی کی غلامی میں حقیقتاً اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں نا اور ہر قسم کی چمک والی زندگی میں سے باہر نکل گئے ہوتے ہیں, ان کو آپ کسی بھی طریقے سے, کسی بھی نیگوسیشن سے, کسی بھی ٹیکٹک سے جو ہے نا وہ ان کو چیٹ نہیں کر سکتے. آپ اللہ کے بندوں کو چیٹ نہیں کیا جا سکتا, یاد رکھیے گا. ہم چاہیں یا نہ چاہیں, کئی دفعہ ہم بظاہر نہیں چاہ رہے ہوتے, لاشعوری طور پہ ہم چیٹ ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس دنیا میں سکون اور قرار اس وقت تک نہیں آئے گا. آپ نے بیعت کیوں کی؟ آپ نے بیعت کی, پھر آپ کو اس کی سب شرائط پوری کرنی ہے. آپ نے نیت کر لی نفل پر نماز 2 رکعت نماز نفل کی, لیکن جیسے ہی آپ نے نیت نفل کی ہاتھ باندھ لیے, اب یہ نفل نماز واجب ہو گئی ہے, اب یہ نفل نہیں رہی, یہ جب تک نہیں پڑھی تھی تب نفل تھی. اب آپ نے نیت کر لی تو اب یہ اللہ اکبر کہہ دیا, تکبیر تحریمہ کہہ دیا, اب یہ واجب ہے, اب یہ 2 رکعت پوری کرو. تو جب بیعت کر لیا تو کیا کھیل سمجھا اس کو؟ یہ اسٹافی گراف کا میچ ہے کوئی؟ یہ T20 نہیں ہے, یہ ٹیسٹ بھی نہیں ہے, یہ ساری زندگی کا میچ ہے, ٹھیک ہے. اور جو بھی روحانی معالج ہوتے ہیں, یہ جو شیخ ہوتے ہیں, ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام نفس کو قتل کرنا ہے, نفس کو ذبح کرنا ہے, اپنے اندر کے بڑے پن کو, آکڑ کو, تکبر کو, حب جاہ کو, حب مال کو ختم کرنے کا علم ان کے پاس ہوتا ہے. ان کے پاس بیٹھنے سے نفس کی تذلیل ہوتی ہے. آپ کا نفس قد افلح من تزکاہا, کہ اللہ پاک اس کے نفس کو پاک کرتا ہے اپنے ذکر کے ذریعے اور اس بندے کی توجہ کے ذریعے, اس شخص کی آپ کے نفس کے اندر پاکیزگی پیدا ہونا شروع ہوتی ہے. تو یہ تو آپ کو چاہیے نہیں. آپ نے اپنے کپڑے رنگ بدلنے نہیں ہیں, آپ نے اپنا لائف سٹائل بدلنا نہیں ہے. کس کے لیے آپ اتنی اسٹرگل کر رہے ہو؟ یہ جو کچھ بھی آپ نے اکٹھا کر لیا کس لیے ہے؟ میں آپ کو ایک اور پریڈکٹ کر دیتا ہوں پہلے سے ہی, آپ کے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہے. زندگی میں جو کچھ کرنا ہے, جو کچھ کیا ہوا ہے, اس کو سمیٹنا شروع کر دو, اس کو اکٹھا کرنا شروع کر دو, اس کو کسی ہیپی اینڈنگ کی طرف لے کے آؤ. سب چیزوں کو سمیٹ لو, چاہے وہ کام ہے, کاروبار ہے, تعلقات ہیں, معاملات ہیں, سب چیزوں کو. کیوں؟ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. آپ کے پاس آپ کی زندگی کا جو 99% سے زیادہ ٹائم تھا زندگی کا وہ گزر گیا. اب اگلے سفر کی تیاری ہے, کسی بھی وقت اس کا بلاوا آ جائے گا, سب ٹاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. یہ میں آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں. اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے قبر کے اوپر کوئی فاتحہ کرے گا آ کے, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بعد کوئی قرآن خوانی کروائے گا ایصال ثواب کے لیے, تو یہ آپ کو غلط لگتا ہے. ہو سکتا ہے وہاں پہ اس وقت بھی کوئی فقیر, کوئی درویش ہی ہو جو آپ کے آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد آپ کے لیے ایصال ثواب کی دعا کرے. اس سے زیادہ کھول کے اور بات کرنا کیا ہوتا ہے؟ جب ہم BA کر رہے تھے 3 days آف سینگ کے نام سے ایک مضمون تھا انگریزی کا, کہ آخری 3 دن رہ گئے ہیں دیکھنے کے, اس کے بعد آنکھیں چلی جائیں گی. تو کیا چاہتا ہے کہ میں کیا کچھ نہ دیکھ لوں زندگی میں. تو یہ زندگی بھی ایسے ہی ہے, یہ ختم ہونے کی طرف ہے.
یہ آپ کے پاس زیادہ آپشنز نہیں ہیں، آپ کے پاس زیادہ سٹیکس بھی نہیں ہیں، آپ کے پاس کوئی ایسی بڑی اسٹریٹجی بھی نہیں ہے، نہ آپ اسٹریٹجک تھنکر ہیں، نہ ہی آپ ٹیکٹیکل تھنکر ہیں، نہ ہی آپ اسٹریٹجک تھنکر اور ٹیکٹیکل تھنکر کا فرق سمجھتے ہیں۔ آتا کیا ہے آپ کو؟ استغفار پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، چھوڑ دیں سب کچھ جو کچھ آپ کر رہے ہو، بیٹھ جائیں ایک جگہ کے اوپر، اللہ پاک سے معافی مانگ لو جو کچھ زندگی میں ہوا ہے، جو بھی معاملات ہیں ان کو نمٹانے کی کوشش کریں۔ اب اس دنیا میں اپنی عزت اور اپنی شہرت اور اپنا نام اور اپنا وقار نہ دیکھیں۔ بتائیں کیا عزت اور کیا نام اور کیا وقار چھوڑ دیا آپ کی اولاد نے آپ کے لیے، یا آپ کے داماد نے آپ کے لیے، یا اس پلید شوہر نے جس نے کبھی آپ کی تعظیم ہی نہیں کی؟ کس کے ساتھ وفاداری کر رہے ہیں؟ کیا اللہ اور اللہ کے رسول نہیں ہے اس بات کے زیادہ حقدار کہ سب سے زیادہ وفاداری ہم ان کے ساتھ کریں؟ جب ہم اللہ کے نظام کو چیلنج کریں گے تو مصیبتیں تو آتی رہیں گی، نقصان تو ہوتے رہیں گے، غم تو پہنچتے رہیں گے، آزمائشیں تو ہوتی رہیں گی، اور اس کے صلے میں ملے گا بھی کچھ نہیں۔ اس کے صلے میں مغفرت بھی آسانی سے نہیں ملے گی جب تک کہ مغفرت طلب نہیں کریں گے۔ وہ بے نیاز ذات ہے، ایک چیز ہم مانگ ہی نہیں رہے، وہ کیوں دے گا ہمیں؟ ہم مانگیں گے تو دیں گے نا، دے گا نا رب تعالیٰ۔ ہم اس سے مغفرت مانگ ہی نہیں رہے، ہم اس سے ایمان کی سلامتی مانگ ہی نہیں رہے، ہم اس سے قبر کا اندھیرا دور ہو جائے اور روشنی ہو اس میں، وہ مانگ ہی نہیں رہے، ہم جہنم سے پناہ مانگ ہی نہیں رہے، ہم اللہ پاک کی جنت، اللہ کی رضا کی جگہ اس لیے وہ مانگ ہی نہیں رہے، اللہ کے نبی کی محبت ہم مانگ ہی نہیں رہے، اس کی اللہ کے نبی کی سنتوں کے اوپر عمل کرنے کا ذوق ہم اللہ سے مانگ ہی نہیں رہے، تو کیوں دے گا وہ؟ وہ میرے نانا کہا کرتے تھے، رہے نام اللہ کا، اس دنیا میں رہتا کچھ بھی نہیں ہے، صرف اللہ کا نام ہی باقی رہ جاتا ہے۔ میرا اور میرے سمیت 8 ارب دنیا کے تمام انسانوں کا جن کا جس کسی بھی مذہب سے تعلق ہے، ان کا نظام زندگی اور موت کا، جاگنے اور سونے کا، کھانے اور پینے کا، اوڑھنے اور بچھونے کا وہ اللہ ہی چلاتا ہے۔ وہ کوئی بھی نہیں ہے کسی کا نظام چلا سکتا ہو، اور ہمیں کسی کی پرواہ بھی نہیں ہے، ہمیں کسی کی پرواہ بھی نہیں ہے۔ ہم بہت بڑی بڑی سہولتوں کو اور بہت بڑے بڑے استحقاق کو ٹھوکر مار کے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، ایسے نہیں بیٹھ گئے ہیں، ایسے نہیں ہے کہ بھیڑیے کے دانت گر گئے تو اس نے کہا میں شکار نہیں کروں گا۔ شیخ سعدی نے کہا کہ بھیڑیے نے کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں، کیوں؟ میرے دانت ہی گر گئے، کیا میں شکار نہیں کروں گا، میں کسی بھیڑ کا بچہ نہیں کھاؤں گا، کیوں؟ شیخ سعدی نے کہا اب اس کے منہ میں دانت ہی نہیں ہے، اس نے کہا چلو اب دانت تو ہے نہیں، توبہ ہی کر لو۔ ایسا نہیں ہے۔ ہم وہ لوگ تو بہت بڑے ہیں جنہوں نے دنیا کو ٹھوک کر پہ رکھا ہوا ہے، لیکن ان خاک نشینوں سے محبت کرنے والے ہم لوگ بھی ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو جو ہے آسانی نصیب فرمائے، اور ہم سب کی زندگی میں برکتوں کا نزول فرمائے، اور ہمیں ہدایت دے، اور ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں اور جو ہم نے جو اپنے قول قرار کیے ہوئے ہیں ان کو ہمیں پورا کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ نہیں ہوئی؟